Welcome, good to have you and Sadaf Urdu नोवेल मतलब प्रस्त एपिसोड 5। रुहाब तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगी? इसकी मुसलसल खामोशी एनी को चुभ रही थी। रूह असफंद ने दहलीज से इसे आखिरी आवाज़ लगाई थी। चल, ज़ुबैर ने इसे घर से बाहर धकेला था, जहाँ पहले से मौजूद 2 अफसरान इसे घसीटते हुए गाड़ी में ले जा रहे थे। जाहल इंसान इसके इंतहाई रद्द अमल पर एनी भी भाई को बचाने पीछे पीछे दौड़ी थी। इस वक्त आबदा बेगम के अलावा सिर्फ दादी इसके पास मौजूद थी। वो अब भी इसी तरह खामोश और गुमसुम खड़ी थी। जिन चेहरों को कभी ना देखने की कसम खाई थी, वो एक बार फिर इसकी ज़िंदगी का हिस्सा अब बने थे। रुहाब, दादी ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा था। जाए यहाँ से। इनके हाथ झटकती वो कमरे को दौड़ गई थी। मेरी बात तो सुनो, वो इससे पुकारती रह गई थी। तुम खुद को समझते क्या हो? जंगल का कानून चल रहा है। इधर असफंद के वकील के लाए गए ज़मानत के कागजात इंस्पेक्टर पढ़ रहा था, जबकि एनी इसे खरी खोटी सुनाने में मगन थी। अच्छे से ज़मानतनामा देखना। इन जालसाजों पर मुझे यकीन नहीं है। इसकी बातों को अनसुना करता वो इंस्पेक्टर को हदायत देने लगा। एनी चलो, हमें रूह से बात भी करनी है। इसी दौरान इसे हवालात से निकाला गया तो एनी इसकी आवाज़ पर रुकी थी। ओए, ज़ुबैर हसन की बहन है वो, कोई इसके पास जाके तो दिखाए। वो असफंद की दीदा दिलेरी पर आपे से बाहर हुआ था। असफंद दिलावर शाह की मोहब्बत है वो, कोई मुझे रोक के तो दिखाए। इस मर्तबा असफंद का लहजा ज़ुबैर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ था। असफंद तुम। वो दोबारा इस पर झपटने को तैयार हुआ। चलें भाई, ये तो पागल है। इसकी जहालत पर एनी बरहम हुई थी। छोटी ने कुछ बताया आपको अम्मा जी? वो रात गए घर पहुंचा तो माँ से पहला सवाल बहन के मुतालिक ही पूछा था। इसकी दादी सब बताकर गई है ज़ुबैर। इस बच्ची ने बहुत सहा है। इस कम उम्री में इसकी गमगीन आंखें बिला वजह इतनी गहरी नहीं हैं। जो हकीकत आज इन पर खुली थी, वो बहुत से सवालों के जवाब दे चुकी थी। इस असफंद ने जो किया, वो अब भी असफंद के जिक्र पर आपे से बाहर हुआ था। वो ऐसा ना करता तो हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो जाता बेटे। माँ ने इसकी बात काटते हुए माजी का एक दर्दनाक पहलू इसके सामने खोला था। माजी, इसने इस लड़की के अलार्म से पूरा शहर जाग जाता है, मगर इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सुबह की चाय नोश फरमाती हुई दादी जान पोती के कमरे से बरामद होते अलार्म की आवाज़ पर उकताई थी, जिसके सबब पूरी शाह हवेली में शोर बरपा था। जगाओ जाकर मोहतरमा को। उन्होंने तंग आकर मेज़ पर नाश्ता लगाती मुलाजमा को हदायत दी। नहीं दादी जी, बिल्कुल नहीं। पिछली बार शहीद होते होते बची थी। पिछला इबरतनाक तजुर्बा जहन में दोहराती वो साफ इनकार कर गई थी। इतने शोर में तो मुर्दे भी हरकत में आ जाएं। मगर छोटी बीबी दादी ने रुहाब के कमरे का रुख किया तो मुलाजमा बुड़बड़ाई थी। इसको वकील बनने का शौक़ है। बेचारे मौक्कल सूली चढ़ जाएंगे और वकीलनी साहबा की सुबह ही नहीं होगी। लैंप के पास रखे जग का सारा पानी दादी ने औंधे मुँह खराटे लेती पोती पर अंडेला था। किसकी मौत आई है? वो करंट खाकर बैठी। तुम्हारे बाप की, माँ की। दादी की आवाज़ ने दूसरा झटका। और कोई और होता तो जिंदा ना बचता। अपने गीले बाल माथे से हटाती वो गुस्सा पीते हुए बोली, खतरा तो इस वक्त तुम्हारे सर पर मंडला रहा है लड़की। वक्त देखो। दादी ने इसकी तवज्जो दीवार पर लगी घड़ी की तरफ मबजूल करवाई, जो सुबह की 10 बजा रही थी। मर गए। आज तो हिटलर की क्लास थी। वो छलांग लगाकर बेड से उतरी थी। ध्यान से। इसे बाल बाल गिरने से बचते देखकर दादी ने आवाज़ लगाई, जो अलमारी से कपड़ों का हैंगर निकालती बाथरूम में जा घुसी थी। 20 मिनट बाद गीले बालों को पुश्त पर फैलाए ब्लू जीन्स पर हल्का ग्रे कुर्ता पहने वो नीचे पहुंची तो एक कंधे पर छोटा सा बस्ता और दूसरे हाथ में
تھا۔ کتے سے ملتا چھوٹا سا مفرل موجود تھا جو صرف دادی کی ڈانٹ کے خوف سے اس نے گلے میں ڈالا تھا۔ انسان کو اتنا غیر ذمہ دار بھی نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم وقت پر جگا دیتی۔ میز سے ایک سیب اٹھا کر اس نے ناشتے کا مختصر انتظام کیا تھا۔ جو کام 100 الارم مل کر نہ کر پائیں وہ میں اکیلی جان کیسے کرتی؟ آپ اکیلی جان 100 حیوانوں پر باری ہیں۔ لو یو اینڈ بائے بائے۔ جھک کر ان کا سر چومتی وہ دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ کچھ کھا کر تو جاؤ۔ اس کا محض ایک سیب پر اکتفا کرنا دادی کو پریشان کر گیا۔ دیر ہو رہی ہے دادو، اس نے بغیر رکے یا مڑے جواب دیا۔ وہ غصہ کرے گا، ان کو میں سنبھال لوں گی، بائے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے جواب دیا اور اپنی شاہی سواری پر یونیورسٹی روانہ ہوئی تھی، جہاں اپنے ناپسندیدہ ترین پروفیسر کے ہاتھوں آج پھر عزت افزائی 100% یقینی تھی۔ مس رحاب اسٹاپ۔ اسے دروازے پر دیکھتے ساتھ پروفیسر درید نے ٹوکا تھا۔ مر گئی۔ اسے یہی امید تھی کہ درید سر کا دھیان وائٹ بورڈ پر ہے، مگر مصروف نے خفیہ نگاہوں سے اس کی آمد بھانپ لی تھی۔ اتنی جلدی؟ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ اس کے بڑبڑانے کی آواز بھی استاد کے پتلے کانوں تک جا پہنچی تھی۔ آمین۔ ڈٹاہٹ سے کلاس میں قدم رکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ اور صبح جلدی اٹھنے کی توفیق بھی۔ اسی دوران دوسری دعا دی گئی تھی، ثم آمین۔ اس بار رحاب سے قبل پوری کلاس نے باقاعدہ نعرہ لگایا تھا۔ جائیں اب۔ اس کے سب کے سامنے اس کی عزت افزائی کرنے کے بعد درید نے اسے نشست سنبھالنے کی اجازت دی۔ تھینکس سر، آپ عظیم ہیں۔ وہ بھی دانت پیستے ہوئے بولی۔ اتنا بھی نہیں کہ لیٹ اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کی اجازت دوں۔ وہ جیسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھی تو درید نے نیا دھماکہ کیا، جی اسٹینڈ اپ۔ اسے کلاس میں داخلہ تو مل گیا، لیکن اب بقایا لیکچر کھڑے ہو کر برداشت کرنا ہی حتمی سزا تھی۔ قسمت ہی خراب ہے، وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ مگر تم دیر سے کیوں آئی؟ پاس بیٹھی اینی نے آہستگی سے پوچھا۔ یہ بات کلاس کے بعد بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ درید کا دھیان اب بھی وائٹ بورڈ پر تھا، مگر کان یہیں وقف تھے۔ سوری سر، اینی نے بھی معذرت کی۔ دھیان پڑھائی پر رکھیے، ورنہ کلاس کے باہر بھی کھڑا کرنے کی خاصی جگہ موجود ہے۔ اس نے مڑتے ہوئے رحاب کو نئی دھمکی دی تو وہ آنکھیں باریک کرتی اسے گھورنے لگی، جو یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی کا کرش تھا، مگر اس کی جان کا عذاب۔ کھڑوس! اس کا بس چلتا تو وہیں سے سیدھا پروفیسر درید کے سر کا نشانہ باندھتی۔ چلو، اگلے 3 دن لیکچر نہیں ہے ان کا، تم آرام سے آنا۔ اللہ اللہ کر کے لیکچر ختم ہوا اور وہ تھک ہار کر اپنی جگہ پر بیٹھی تو اینی نے اپنی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ اسے دوبارہ یہاں آنے کی توفیق ہی نہ دے۔ پانی پیتے ساتھ اس کے دل سے بددعا نکلی تھی۔ آمین۔ پاس سے گزرتے لڑکوں کے گروہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بآواز بلند آمین کہا۔ آج کا پورا دن ہی اس کے لیے بہت برا ثابت ہوا تھا۔ پہلے دادی کے ہاتھوں اتنی شاندار صبح، پھر یونیورسٹی میں پروفیسر درید کی کڑوی باتیں اور پوری کلاس کے سامنے اتنی بے عزتی۔ اب اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ کسی بھی طرح اپنی بے عزتی کا انتقام لے کر رہے گی۔ کیا کر رہی ہو؟ پارکنگ میں کھڑی پروفیسر درید کی گاڑی کے چاروں ٹائر اس نے اینی کے بالوں میں لگی پن اتار کر بہت پھرتی سے پنچر کیے تھے۔ مجھے کھڑا کیا تھا، اب بیٹھ کر پنچر لگائیں۔ اس نے مسکرا کر دونوں ہاتھ جاڑے تھے۔ تم نہیں سدھرو گی۔ اینی بھی اس کی حرکتوں پر تنگ آ جایا کرتی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، جلدی چلو، وہ جلاد آ رہا ہے۔ دور سے درید کو آتا دیکھ کر وہ اینی کو لیے پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی طرف دوڑی تھی۔ مس رحاب، جمال، آپ تو بدلہ بھی ڈھنگ سے نہیں لے سکتی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے درید نے ایک نظر گاڑی کے چاروں ٹائر دیکھے، پھر وہاں مٹی میں چمکتا رحاب کے ایئرنگ کا ڈائمنڈ دیکھا تھا۔ آپ بجائے میرا حوصلہ بڑھانے کے مجھے ڈانٹ رہے ہیں اسفی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پورے دن کی ایک ایک بات اسفند کو تفصیل سے بتا کر دل کا سارا غبار
ہلکا کیا تھا، جو 7 سمندر پار لاکھ مصروفیات کے باعث بھی پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی بے تکی باتیں پوری توجہ سے سماعت فرما رہا تھا۔ تو اور وہ جیسا بھی ہے تمہارا استاد ہے، اس کے سمجھانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو اسود نے اسے ڈانٹا تھا، وہ استاد نہیں فساد ہے۔ یہ زبان کہاں سے سیکھ رہی ہو تم؟ میری زبان کو چھوڑیں اور اپنے وعدے یاد کریں۔ اس نے چالاکی سے موضوع بدلا تھا۔ کون سے وعدے؟ اب وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہی جو وفا نہ ہوئے تو میری میت کو کاندھا دیتے پھریں گے۔ اس نے جذباتی وار شروع کر دیے تھے۔ بکواس نہیں کرو، بلکہ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس کی بے تکی بات سے خار کھاتا وہ رابطہ منقطع کر گیا۔ اسفی، ہیلو، حد ہے۔ سوری اسفی، لیکن اتنی سی بات پر کال کون کاٹتا ہے؟ لو اب آف لائن ہو کے بیٹھ گئے میرے مسٹر کھڑوس۔ اس نے کال کٹتے ساتھ واٹس ایپ پر وائس میسج بھیجا تو وہ پلک جھپکتے آف لائن ہو گیا تھا۔ آف ناٹ اگین۔ صبح صبح اس کے منہ سے کمبل ہٹا کر ایک گلاس پانی سر پر انڈیلا گیا، جسے دادی کی حرکت سمجھتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ۔ اسے آنکھیں رگڑتا دیکھ کر اسفند بالکل پاس آ بیٹھا تھا۔ اسفی، آپ تو 2 دن بعد۔ اسے دیکھتے ہی سارا غصہ تمام ہوا تھا۔ مزید 2 دن یہ ڈراؤنی شکل نہ دیکھتا تو مر نہ جاتا۔ وہ اسی فدا ہونے والے انداز میں اسے مزید شے دے گیا تھا۔ اب بکواس کون کر رہا ہے؟ اس نے آنکھیں بریک کرتے ہوئے اسفند کو گھورا تھا۔ یہ بکواس آپ کو یہ باور کروانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ مجھے بھی کل اتنا ہی برا لگا تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ سوری بابا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر معذرت کی تھی۔ حساب برابر۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے؟ اس نے پھرتی سے گلاس میں پانی انڈیل کر جگ واپس رکھا۔ خبردار۔ اسفند نے مڑ کر جب تک اسے انکار کیا وہ حملہ آور ہو چکی تھی، مگر جان بچاتا وہ کمرے سے بھاگ نکلا تھا۔ روح کی بچی، باز آ جاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا گھر کی سیڑھیاں اترتا ہال میں پہنچا تھا۔ صبح صبح کیوں ہدم مچا رکھا ہے؟ صبح صبح طوفانی بدتمیزی پر دادی بھی خفا ہوئی تھی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ ان سے ادب کے ساتھ گلے ملا تھا۔ اسفند بیٹے، تم کب آئے؟ واپس آ کر بتاتا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے پانی کا جگ تھامے آتا دیکھ کر وہ لان کی طرف دوڑا تھا۔ یا خدایا! سارا معاملہ سمجھ کر وہ سر پیٹتی رہ گئی تھی۔ بریک بریک بریک۔ لان کے بیچوں بیچ وہ تک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ سانس چڑھ گئی میری چھوٹی سی چڑیا کو۔ اس کے برابر میں بیٹھتا وہ بھی سانسیں بحال کرنے لگا تھا۔ آپ کی طرح ہاتھیوں والی صحت تھوڑی ہے میری۔ اس نے دل پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کوئی سنگین مسئلہ ہو۔ کیا ہو گیا رو؟ اس کی چڑی سانسوں پر اسفند کو تشویش ہوئی تھی۔ اب ہوا حساب برابر۔ موقع ملتے ہی اس کے سر پر جگ انڈیل کر وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ بہت بری ہو یار، لیکن مسکراتے ہوئے پھر بھی سب سے پیاری لگتی ہو۔ اپنے گیلے بال ماتھے سے ہٹا کر گیلی بٹن شرٹ جھاڑتا وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جلدی چل کر میرے تحفے دکھائیں، پہلے ناشتہ کریں گے۔ تمہارے سرپرائز کے چکر میں بھوکا پیاسا آیا ہوں۔ اس نے نیا رونا رویا تھا۔ کیوں؟ بہت ہی بے وقوف انسان ہیں آپ۔ 7 سمندر پار سے بھوکے منہ اٹھا کے چل دیے۔ اسے اماں بھی کی طرح ڈانٹتی وہ اندر لے کر گئی تھی۔ یہ وہ برانڈ نہیں ہے اسفی۔ ناشتے کے بعد تمام تحائف ہال میں بکھیرے وہ اپنے میک اپ کے سامان سے بالکل مطمئن نہ ہوئی تھی۔ اس سے اچھا ہے جلی کافی کا مگ منہ سے لگائے وہ دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ لیکن وہ تو نہیں ہے۔ جانتا تھا انتہا درجے کی ضدی ہے ہماری روح۔ یہ ہے تمہاری لسٹ کی سب چیزیں، لیکن یہ بھی استعمال کرنا۔ اس نے ایک اور ہینڈ کیری اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جی آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ ندیدوں کی طرح اس ہینڈ کیری پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اور تم بہت بری ہو۔ اب جا کے سمیٹو سب۔ اس کی تفصیلی معائنے پر وہ ناراض ہوا تھا، جسے اپنی چیزوں کے معاملے میں اسفند پر بھی 1% اعتبار نہ تھا۔ اب بخش بھی دو بیچارے کو۔ جب سے آیا ہے تم نے ایک لمحہ سکون نہیں کرنے دیا اسے جھگڑنے کے لیے تیار پا کر دادی نے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ سوری اسفی، آپ ریسٹ کریں، لیکن شام کو۔ اسے نئی فرمائش سوجی تھی۔ یاد ہے مجھے اسفی کی جان کے عذاب۔ میں جاؤں اب؟ اسفند کو یاد تھا کہ پچھلے 3 دن سے
کسی نئے ریسٹورنٹ کے افتتاح کا چرچا سنا کر وہ وہاں جانے کے لیے کس قدر بےتاب تھی۔ جی، اس کے حامی بننے پر وہ دوبارہ ہینڈ کیڑی کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ اسفند سر جھٹکتا کمرے میں آرام کرنے چلا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اسفند مجھ سے 10 سال بڑے ہیں۔ میرے ساتھ وہ بالکل بچوں مجھ جیسے بن جاتے ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ اینی کے کان کھاتے ہوئے اس نے اسفند نامہ جاری رکھا ہوا تھا۔ یو آر سو لکی رحاب۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی خوش قسمتی پر رشک کیا کرتی تھی، جسے اتنی محبت اور خیال کرنے والا انسان ملا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے، وہ اتنے پرفیکٹ ہیں اور میں ایک نمبر کی نکمی۔ اس کی آواز افسردگی اور احساس کمتری سے دھیمی پڑی تھی۔ پھر بھی اسفی بھائی کے لیے تم سے اہم کوئی ہے؟ اس نے وہمی دوست کو تسلی دی تھی۔ بالکل نہیں۔ اور یہ اسفی کیا ہوتا ہے؟ انہیں اسفی بلانے کا حق صرف میرا ہے، باقی پوری دنیا کے لیے وہ سید اسفند شاہ ہیں۔ موقع ملتے ہی وہ اینی کو بھی دو چار سنا گئی تھی، جس پر اس نے حسب عادت صبر ہی کیا تھا۔ 3 سالہ دوستی میں وہ رحاب کے پل میں تولا اور پل میں ماشا والے مزاج سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ سوری بابا، اس نے اسی دم معافی بھی مانگ لی، مگر تب تک وہ خفا ہو کر کال کاٹ گئی تھی۔ اسفی بھائی، سننے میں ہی کتنا چیپ لگ رہا ہے۔ اس کا دل گہرائیوں تک کھٹا ہوا تھا۔ نہیں، یہ باتیں میں آ کر ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار اسفند کے کمرے میں پہنچی، جو کانوں میں لگے بلو ٹوتھ سے کال پر بات کرتا سنگار میز کے آگے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ جلدی کریں، اس کھڑوس کی کلاس ہے آج۔ کال بند ہونے کے بعد اسے ابھی تک ٹائی باندھتا دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتی اس کی طرف آئی تھی۔ 1 منٹ لائیں ادھر، اب تھوڑا جھکنے کی زحمت کر لیں۔ اس کے حکم جھاڑنے پر وہ مسکراتے ہوئے گردن جھکا گیا۔ چلو 1 منٹ رکنا۔ اچانک اس کی نظر رحاب کے دائیں کان پر گئی تھی۔ جی، تم نے ایئر رنگ کا ایک ڈائمنڈ کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے بغور کان دیکھا تھا۔ مطلب یہ رخ یہاں والا ڈائمنڈ غائب ہے۔ اس کا رخ آئینے کی طرف کرواتا وہ تفتیش کرنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ کہاں گیا؟ اس نے ایئر رنگ چھوتے ہوئے خود سے ہی سوال کیا۔ جہاں تمہاری ہر قیمتی چیز جاتی ہے۔ اسفند اس کی لاپرواہ فطرت پر ہمیشہ کی طرح محض افسوس ہی کر سکتا تھا۔ مگر اسفی، یہ میرے فیورٹ تھے۔ یونی سے واپسی پر اسے سیٹ کروا دیں گے۔ ابھی یہ اتارو۔ نیا حکم صادر کرتے ہوئے اس نے سنگار میز کے پہلے دراز سے ایک چھوٹا سا جویلری باکس نکالا تھا۔ دیر ہو رہی ہے اسفی کی جان کے عذاب، تم ڈیفیکٹڈ چیز پہنو، مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چلو یہ پہنو، تمہیں شام میں گفٹ کرنے تھے، لیکن یہ موقع زیادہ مناسب ہے۔ اس نے ڈبیا سے نئے ٹاپس نکالے تھے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے ایئر رنگز کی جگہ نئے ٹاپس پہنے تھے۔ پرفیکٹ، ناؤ اسمائل۔ اس کا عکس آئینے میں دیکھ کر وہ بھی ہٹھلایا تھا۔ اب چلیں، اسے جانے کی جلدی تھی۔ چلو۔ السلام علیکم سر۔ درائد کلاس میں پہنچا تو آج رحاب جمال پہلی نشست پر بیٹھے اس کی منتظر تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے واہ، آج سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا؟ اس کے وقت سے پہلے حاضری پر بھی وہ طنز سے باز نہ رہ سکا۔ طلوع مطلب سن رائز یعنی؟ اینی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے کیا، وہ کون سا میری مرضی سے طلوع ہوتا ہے؟ اور جو آپ بول رہے ہیں، اگر آپ کی اس بات کا اشارہ میرے جلدی آنے سے ہے تو میری جلدی آنے سے قیامت تھوڑی آ جائے گی۔ اس نے بھی بڑھ چڑھ کر جواب دیا تھا۔ وہ تو کلاس کے بعد آئے گی۔ مجھے کلاس کے بعد ملیے ذرا آپ۔ موبائل پر آئی کسی کال پر متوجہ ہوتا وہ کچھ لمحوں کے لیے کلاس سے نکلا تھا۔ مہلک بیماری نہ ہو تو۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اب درید دوبارہ کلاس میں داخل نہ ہو۔ کیوں الجھتی ہو بلا وجہ سر سے؟ اینی نے اسے ہی سمجھایا۔ سر نہیں، درد سر ہے یہ ہٹلر۔ اینی کے سمجھانے پر وہ مزید بگڑی تھی۔ اب کیا کر دیا لڑکی؟ ساتھ والی قطار میں بیٹھے ارسلان نے اسے تنگ کرنے کا خطرہ مول لیا تھا۔ تمہاری
چہیتی کا رستہ روکا ہے؟ اس نے جواباً پاس ہی بیٹھی اس کی منگیتر کو بھی اس گفتگو میں گھسیٹا تھا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑاتے ہوئے وہیں بات ختم کر گیا۔ منہ کیوں لگتے ہو اس کے؟ منگیتر نے الٹا اسے ہی لتاڑا تھا۔ کلاس کے بعد درید کا بلاوا اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ آج تو وہ آئی بھی وقت پر تھی، تو اب کس بات کو جواز بنا کر وہ اسے ستانے کے نئے منصوبے تیار کر رہا تھا؟ اللہ اللہ کرتی وہ دستک دینے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ میں آپ کا کیا لگتا ہوں مسٹر رہاب؟ وہ میز کے پار اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ رہاب سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے کھڑی تھی۔ ٹیچر، اس نے بے حد مختصر جواب دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ پر میرا احترام فرض ہے؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سوال کیا۔ جی، اور آپ یہ فرض کس حد تک نبھا رہی ہیں میں بخوبی جانتا ہوں۔ میں اگر آپ کو ڈانٹ دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ میری گاڑی کا ٹائر پنچر کرتی پھریں۔ اس نے گویا رہاب جمال کے سر پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ میں؟ اس نے ممکنہ حد تک معصوم شکل بنائی۔ جی آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی سر کہ آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کل کو پڑوسی ملک ہم پر حملہ کر دے گا تو کیا اس کا الزام بھی آپ مجھ پہ ہی لگائیں گے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تھی۔ الزام میں نہیں یہ لگا رہا ہے جو کہ غالباً آپ ہی کا ہے۔ اس نے رہاب کے سامنے میز پر اس کے ایئرنگ کا ڈائمنڈ رکھا تھا۔ تو پارکنگ سے میں روز ہی گزرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اگر کوئی چیز وہاں گر گئی تو آپ مجھ پر بے بنیاد الزام لگا دیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کرتے ہوئے اپنی کھوئی ہوئی قیمتی چیز اٹھائی تھی۔ آپ ہمیشہ منہ کی کھاتی ہیں مسٹر رہاب، لیکن باز نہیں آتی۔ اس کی جانب سے کوئی نئی کہانی گھڑنے سے قبل درید نے موبائل اسکرین پر وہ ویڈیو چلا کر اسے دکھائی جس میں وہ ٹائر پنچر کرنے میں مصروف عمل تھی۔ ارسلان کے بچے۔ ویڈیو بند ہوتے ساتھ بھیجنے والے کا نام اسکرین پر لکھا نظر آیا تھا۔ اپنے والدین سے کہیے کہ مجھ سے ملیں، درید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ یہاں نہیں آ سکتے، اس نے صاف انکار کیا۔ تو کیا مجھے ملنے جانا ہوگا؟ آپ بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ اب اسے ہنسی بھی آئی تھی۔ وہ کاف میں ہوتے ہیں؟ اس کا دماغ گھما تھا۔ نہیں، جنت میں ہوتے ہیں، اور آپ وہاں جانے سے رہے۔ اس نے بلا لحاظ کہا۔ یعنی آپ بھی جہنم واصل ہونے کے بعد ان سے نہیں مل سکیں گی؟ خیر، جو بھی آپ کے گارڈین ہیں ان سے ملنا چاہوں گا۔ ناؤ لیو۔ اس نے بھی کوئی رعایت نہ دکھائی تھی۔ میری منگیتر کا رستہ روکنے چلی تھی۔ اب اپنی سمتیں درست کر لو پہلے۔ وہ سر جھکائے لیے کیبن سے نکلی تو منگیتر کے ہمراہ باہر کھڑا ارسلان اس کی کیفیت پر ہنسا تھا۔ ارسلان کے بچے، اس نے آستینیں چڑھاتے ہوئے اس کا تعاقب کیا۔ بچاؤ! وہ جان بچاتا پارکنگ کو دوڑا تھا۔ اوئے روح! اسفند جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو وہ کوئی ڈنڈا پکڑے ارسلان پر حملہ آور دکھائی دی تھی۔ میں اسے مار مار کر گنجا کر دوں گی۔ اسفی، چھوڑیے مجھے۔ اسفند نے دوڑ کر اسے بلا تکلف اس کے بازو سے اٹھا کر ارسلان سے دور کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو چھوٹے سے طوفان؟ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ ہوا میں ہاتھ پاؤں مارتی دمکانے سے اب بھی باز نہ آئی تھی تو ارسلان بھی خاموشی سادھنے سے انکاری تھا۔ تمہیں تو دکھاتی ہوں ابھی، پھپھے کٹنی عورت۔ ہاتھ میں موجود ڈنڈا اس نے ارسلان کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر لگتے لگتے بچا تھا۔ بس رو! اسے جبراً اٹھا کر اسفند گاڑی تک لے آیا۔ اسفی، آپ جانتے نہیں ہیں اس نے انف! چلو! اسے نیچے اتارتے ہوئے وہ گھوڑی سے نواز گیا۔ کل سے یونہی نہ آنا، نہیں تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے، اس نے چیختے ہوئے بڑے مجمع میں سے آخری دھمکی دی۔ چلو گنڈی! اسے گاڑی کی پہلی نشست میں بٹھائے ہوئے اس نے گاڑی لاک کی کہ کہیں وہ پھر سے باہر نہ نکل آئے، اور خود دوڑ کر ڈرائیونگ نشست سنبھالی تھی۔ جلدی چلیے، جلدی لائیں دادی جان۔ ہاتھا پائی کے دوران اس کا
بایاں ہاتھ زخمی ہوا تھا، جس پر دادی اور اسفند دونوں کی ہی جان پر بنی تھی۔ تم وہاں پڑھنے جاتی ہو یا ہاتھا پائی کرنے؟ ہلدی والے دودھ کا گلاس لاتی، دادی نے اسے ہی ڈانٹ دیا۔ مجھے نہیں پینا۔ اسے گلاس دیکھتے ہی ابکائی آتی محسوس ہوئی۔ کیا؟ اسفند کے سخت تاثرات پر اس نے دائیں ہاتھ سے گلاس تھام کر منہ سے لگایا تھا۔ ختم کرو جلدی۔ انجیکشن کیوں؟ گھر آئی ڈاکٹر کو انجیکشن تیار کرتا دیکھ کر وہ پڑپڑائی تھی۔ ٹیٹنس کا ہے۔ اس کے اشارے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا۔ میرا چھوٹا ڈان۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس نے روتی شکل بنائی تو اسفند کے لیے بھی ہنسی روکنا دشوار ہوا تھا۔ اسفی، آپ بیچ میں نہ آتے تو میں اس پھپھے کٹنی عورت کا خون پی جاتی۔ اس کا جلال بستور قائم تھا۔ کنٹرول، میں کل یونہی جا کے بات کر لوں گا تمہارے اس ہٹلر سے، اوکے؟ اس نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اسفی، اس نے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس واپس اسفند کی طرف بڑھایا تھا۔ کم آن، ختم کرو۔ اس نے گلاس سیدھا اس کے منہ سے لگا دیا۔ گلاس کا آخری قطرہ جب تک اس کے حلق سے نہ اترا تب تک گلاس اس کے ہونٹوں سے دور نہ ہوا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ہمیشہ کی طرح وہ دادی اور اسفند کے سامنے بے بس دکھائی دیتی۔ صبح سب مصروفیات ترک کرتا وہ پروفیسر درید سے ملنے رحاب کے ہمراہ یونیورسٹی پہنچا تھا۔ پورے راستے رحاب سے جتنا ہو سکا اس نے پروفیسر درید کی اتنی برائیاں کی تھیں، جس پر اسفند خاموشی سے سر ہلاتا تو کبھی ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ اس نے زیادہ چڑچڑ کی تو مجھے بتائیے گا۔ اسے کیبن کے پاس پہنچا کر اس نے رعب جھاڑا تھا۔ تم نے کیا وعدہ کیا تھا صبح؟ اسفند نے اسے وعدہ یاد دلایا کہ دوبارہ کسی کے ساتھ یونیورسٹی میں کوئی شرارت کرے گی اور نہ ہی کوئی جھگڑا۔ اچھا بابا۔ اسے اپنی جانی دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑتی وہ اپنی کلاس نپٹانے چل پڑی تھی۔ کم آن۔ درید نے پہلی ہی دستک پر اندر آنے کی اجازت دی تو بھرپور وجاہت کا مالک اسفند دلاور شاہ براؤن سوٹ میں اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم پروفیسر درید۔ اس نے ملنسار لہجے میں سلام کہتے ہوئے درید سے ہاتھ ملایا تھا، جو اس کے استقبال میں نشست خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے بھی پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا۔ میں اسفند دلاور شاہ ہوں، روح کا گارڈین۔ اس نے آمد کا سبب بتایا۔ روح؟ یہ تعارف درید دورانی کے لیے نیا تھا۔ سوری رحاب جمال۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اوہ، آپ ان کے؟ اسفند کو کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ بھی اپنی نشست سنبھال گیا۔ شی از مائی